अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो हम पाकिस्तान फिनल कोड एक्ट नंबर 45 1860 का चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करेंगे, जो सज़ाओं के बारे में है। आज हम इसमें सेक्शन 53 के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चैप्टर नंबर 3 की पहली सेक्शन ही सज़ाओं के बारे में है कि ये वो सज़ाएं हैं जिनका कोई भी मुजरिम इस मजमूए के तहत मुस्तजब हो सकता है। कुछ हद में आती हैं, कुछ ताज़ीर में। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कसास, सेकंड दियत, थर्ड अर्श, फोर्थ ज़मान, फिफ्थ ताज़ीर, सिक्स मौत, सेवन उम्र कैद, एट सज़ाए कैद जो दो किस्म की हो सकती है। पहली है बामुशक्क़त, दूसरी है बिला मुशक्क़त। नाइन ज़ब्ती इमलाक, और 10 जो है वो है जुर्माना। ये 10 किस्म की सज़ाएं हैं जो किसी भी जुर्म होने पर मुजरिम को दी जा सकती हैं। इसमें कुछ हद की हैं और कुछ ताज़ीर की सज़ाएं हैं, लेकिन हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे पहली किस्म जो है वो है किसास। किसास से मुराद ये ले लें कि जैसी करनी वैसे करनी। इसका कंसेप्ट समझ लें, वैसा ही ज़ख़म उसी जगह पर और उतनी ही शिद्दत से लगाया जाएगा जितना कि जुर्म करने वाला शख्स लगाता है। मिसाल के तौर पर ये देख लें कि जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ये कसास है कि जैसा आप ज़ख़म देंगे किसी को, वैसा ही आपको ज़ख़म दिया जाएगा और उतनी शिद्दत से दिया जाएगा और उसी जगह पर दिया जाएगा। उतनी शिद्दत से मुराद कि आप अगर किसी को एक वार करके, तलवार का एक वार करके किसी को कत्ल करते हैं, तो आपको भी तलवार के एक वार से ही कत्ल किया जाएगा। ये नहीं कि आपको तलवारों से छलनी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उतनी ही शिद्दत से एक ही वार में आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसास आपके लिए ज़िंदगी है अगर कोई समझे तो। भाई यहाँ पे सवाल उठता है कि कसास किस तरह ज़िंदगी हो गई। कसास इस तरह ज़िंदगी हो गई कि जब मैं किसी को कत्ल करना चाहूँगा तो मैं सोचूँगा कि अगर मैंने फ़लाँ को कत्ल कर दिया तो कसास के ज़रिए मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो मैं रुक जाऊँगा। तो यही ज़िंदगी है, यही। दूसरी बात यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझने वाली है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, कि अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई शख्स ज़ख़म पहुँचाता है तो आप चल पड़ते हैं, भाई मैंने इसे वैसे ही ज़ख़म पहुँचाना है, कसास लेना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी कानून है, उनके तहत उसको कसास दिया जाएगा और अदालत कुछ कानून के ताबे रह के देखेगी कि भाई इसको कसास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कैसे नहीं, किन सूरतों में नहीं दिया जाता। अगर आपका कोई हाथ काट देता है तो आप चल पड़ते हैं, भाई मैंने इससे कसास लेना है, इससे हाथ काटना है, इसका हाथ काटना है। तो अदालत देखेगी कि अगर इसका हाथ काटने से इसको कोई ऐसी बीमारी है कि हाथ काटने से इसकी जान जा सकती है, तो वहाँ पे फिर कसास लागू नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही ज़ख़म देने से उसको उसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफ़ा होगा और वो मर भी सकता है, तो वहाँ पे फिर कसास लागू नहीं होगा। इस सेक्शन में दूसरी जो सज़ा है वो है दियत। आसान अल्फाज में इसे खून बहा कहा जा सकता है। सिर्फ खून के बदले जो मुआवजा दिया जाता है उसे दियत कहते हैं। ये इसमें सबसे कम कीमत जो होती है वो 30,630 ग्राम चांदी की कीमत जो मौजूदा वक्त में हो, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो हालात व वाक़यात का ज़्यादा लेकर अदालत फ़िक्स करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये सिर्फ खून बहा के बदले में वो मुआवजा है जो कत्ल होने वाले के वरसा को
یا ولی کو دیتا ہے۔ اس کی سب سے کم قیمت جو ہے وہ 30,630 گرام چاندی کی موجودہ وقت کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قیمت وہ تو حالات و واقعات کو دیکھ کے ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ قیمت یا کم قیمت کیسے دی جائے گی کہ اگر کسی چپڑاسی یا کسی خاکروب وغیرہ کا یا کسی منشی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ منتھلی 30-40 ہزار روپے تنخواہ پہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 30 لاکھ 40 لاکھ دیت جو ہے وہ میکسیمم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تنخواہ سال میں اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے 30-40 لاکھ بہت ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے بندے کا قتل ہو جاتا ہے کہ جس کی منتھلی انکم جو ہے وہ 50 لاکھ سے 60 لاکھ سے 70 لاکھ سے زیادہ ہے، منتھلی انکم، اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت جب دی جائے گی تو وہ مختلف وجوہات پہ دیکھ کے دی جائے گی کہ وہ ریاست کے لیے، وہ اس معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند تھا۔ اگر وہ معاشرے میں رہتا تو زندہ رہتا تو اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، تو اس کو دیکھ کے اس کی دیت دی جائے گی۔ وہ کروڑ بھی ہو سکتی ہے، 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، 50 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو دیت ہوتی ہے یہ صرف خون بہا کے بدلے میں دی جاتی ہے، زخم یا چوٹ کے بدلے میں نہیں دی جاتی۔ تو تھرڈ عرش اور فورتھ زمان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ زخم کا معاوضہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں زخم کا معاوضہ ہیں تو کس طرح زخم کا معاوضہ ہوتے ہیں کہ عرش جو ہوتا ہے یہ شدید اور زیادہ زخم کا معاوضہ ہوتا ہے، اور دمن جو ہوتا ہے وہ معمولی اور ہلکے سے زخم کا معاوضہ ہوتا ہے۔ عرش پہلے سے فکس ہوتا ہے اور دمن جو ہوتا ہے یہ عدالت طے کرتی ہے کہ کسی کو کتنا زمان دیا جائے۔ عرش جو ہے وہ دیت کا آدھا ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے لیکن دیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دیت کا آدھا ہوتا ہے۔ زخم کی نوعیت دیکھ کر، بندے کی حالت دیکھ کر دیت پہلے نکالی جاتی ہے، اور اس کا آدھا جو ہے وہ عرش ہوتا ہے۔ ضمن جو ہوتا ہے یہ علاج پر کتنا خرچہ ہوا یا اس کا کتنا نقصان ہوا اس کو دیکھ کر عدالت طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو مثالوں سے بہتر سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے ہم عرش کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ عرش کیا ہوتا ہے؟ عرش شدید نوعیت کا زخم ہوتا ہے، اور اس پہ جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ عرش ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے فکس شدہ ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے لیکن یہ دیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیت پر کس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر کسی کو شجع دمیغہ دے دیتے ہیں، مطلب ہے کہ دماغ پہ کوئی چوٹ دے دیتے ہیں، وہ کومے میں چلا جاتا ہے، کومے سے جانے سے وہ مرا تو نہیں ہے لیکن اس کی زندگی کا مقصد بھی کچھ نہیں رہا، تو یہاں پر اس کی دیت نکالی جائے گی۔ دیت نکالنے کے بعد اس کا ہاف اسے پے کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ اب دیت کیسے نکالی جائے گی؟ کیونکہ وہ آدمی تو مرا نہیں ہے، تو دیت نکالنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آدمی مر جاتا تو ساری نوعیت کو دیکھ کر جو دیت نکالی جاتی اس کا ہاف اسے دے دیا جاتا۔ اسی طرح جائفہ، ضرر جائفہ جو ہوتا ہے اس پہ بھی عرش لاگو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں زمان پر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معمولی نوعیت کے زخم پر جو معاوضہ دیا جاتا ہے اسے زمان کہتے ہیں۔ یہ عدالت طے کرتی ہے۔ عدالت کس طرح طے کرتی ہے کہ یہ زخم کی نوعیت دیکھتی ہے، اس کے بعد اس کے علاج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ دیکھتی ہے، اور اس کا اگر زخم کی وجہ سے کچھ نقصان ہو گیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر عدالت طے کرتی ہے۔ پانچویں اس میں جو سزا ہے وہ تعزیر ہے۔ کوئی بھی ایسی سزا جو قصاص، دیت، عرش یا زمان کے علاوہ دی جائے تعزیر کہلائے گی۔ عدالت کی یہ اپنی سوبدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی جرم میں
مجرم کو کسی قسم کی بھی سزا سنا سکتی ہے. اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور سزائے قید بھی ہو سکتی ہے. 6 نمبر پر ہے سزائے موت. سزائے موت بڑے بڑے جرموں کی سزا ہوتی ہے. بڑے بڑے جرم کون سے ہو سکتے ہیں؟ قتل کرنا، ملک کے خلاف بغاوت یا جنگ وغیرہ کرنا، ہائی جیکنگ وغیرہ کرنا. تو یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ قصاص بھی جو تھی وہ بھی پھانسی یا موت ہی تھی، جان کے بدلے جان ہی تھا، اور یہاں بھی جان ہی ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ قصاص میں صرف خون کے بدلے خون تھا. اگر کسی کا خون ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے خون لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر سزائے موت میں جو ہے کہ اور بھی اگر کسی قسم کے بڑے جرائم ہو جائیں، ان میں اگر خون نہ بھی ہو جائے، قتل نہ بھی ہوا ہو یا کوئی جان ضائع نہ بھی ہوئی ہو، تو وہاں پہ سزائے موت دی جا سکتی ہے. جیسے کوئی بندہ ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے. یا کوئی کسی جہاز کو ہائی جیک کرتا ہے، چاہے اس میں کوئی آدمی کا قتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر وہ جہاز سیفٹلی لینڈ کر جاتا ہے تو وہ جو مجرم ہے اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، پھانسی دی جا سکتی ہے. تو قصاص اور سزائے موت میں ڈفرنس پتہ چل گیا. 7ویں نمبر پر جو سزا ہے وہ عمر قید ہے. مجموعہ اعضاء کی سیکشن دفعہ نمبر 57 میں بتایا گیا ہے کہ عمر قید کی سزا زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پہ 2 مسکنسیپشنز ہیں. پہلا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے تو زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دن اور رات دونوں ہوں گے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. 24 آور کا جو دن ہوتا ہے وہی ایک دن تصور کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایک دن 24 گھنٹے کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو جن کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ زیادہ تر 10، 12، 14 نہیں تو 18 سال کے اندر وہ باہر آ جاتے ہیں. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ سال میں 2 عیدیں آتی ہیں اور کبھی کبھی وزیر جیل خانہ جات وزٹ کرتا ہے جیل کا، یا کوئی بھی شخص جسے عمر قید کی سزا ہو وہ جیل میں رہ کر کوئی کام کرتا ہے تو جیلر اس کی سزا معاف کر دیتا ہے، تھوڑی سی سزا معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی وزیر وزٹ کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی سزا معاف کر دیتا ہے. اور دونوں عیدوں پہ اگر ایک منتھ بھی سزا معاف ہو تو یہ 18 سال میں بہت بن جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے کوئی آدمی جس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ 12، 14 یا 18 سال کے اندر باہر آ جاتا ہے. 8ویں نمبر پر ہے سزائے قید. عمر قید اور سزائے قید میں فرق ہے، یہ سمجھ لیں. یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. پہلی ہے قید محض یا بلا مشقت، دوسری ہے کہ قید با مشقت یعنی سخت قید. پہلی جو ہے یہ عام نوعیت کی قید ہوتی ہے کہ معاشرے کو کسی آدمی سے تحفظ دینے کے لیے اسے بند کر دیا جاتا ہے. دوسری جو ہے اس میں قیدی سے مشقت لی جاتی ہے، کام کروایا جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ ان کی زیادہ سے زیادہ لمٹ جو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ سزا جو دی جاتی ہے وہ ہے 14 سال. یہ پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ نمبر 55 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 14 سال، اور کم سے کم پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 510 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم جو اس کی لمٹ ہے وہ 24 گھنٹے ہے. 24 گھنٹے کے لیے کسی کو بند کیا جا سکتا ہے، قید میں رکھا جا سکتا ہے.
یہ 24 گھنٹے کے لیے کس کو رکھا جاتا ہے کہ جو آدمی شراب وغیرہ پی کے باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، نازیبا الفاظ یا نازیبا حرکات کرتا ہے، تو اس کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے ضبطی املاک۔ مجموعہ ہزا میں مختلف مقامات پر یہ سزا بیان کی گئی ہے، جیسے سیکشن 126، 127، 169۔ 126 میں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب ریاست کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرے کہ ریاست میں لڑائی جھگڑا ہو جائے یا قتل و غارت ہو جائے، تو اس کی جائیداد بھی ضبط کی جا سکتی ہے باقی سزاؤں کے علاوہ۔ اور 27 جو ہے کہ کوئی جھگڑا کرا کے، کوئی قتل و غارت کرا کے اگر کوئی شخص جائیداد اپنے قبضے میں لیتا ہے تو وہ بھی ضبط کی جا سکتی ہے۔ اور 169 کیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اگر اپنا کوئی ناجائز فعل کر کے، اپنا کوئی ایسا ایکٹ کر کے جو غیر قانونی ہو، اس کے بدلے میں اگر کوئی جائیداد وغیرہ لیتا ہے تو اسے بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ نمبر پہ ہے جرمانہ۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیت، عرش اور زمان بھی تو ایک معاوضہ ہی ہے، جرمانہ بھی ایک معاوضہ ہے۔ تو یہ کس صورت میں دیے جاتے ہیں؟ دیت، عرش اور زمان جو ہے وہ وکٹم کو دیے جاتے ہیں، متاثرہ شخص کو دیے جاتے ہیں، جبکہ جرمانہ جو ہے وہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ دفعہ 154 پی پی سی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 154 کے مطابق صرف جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جرمانے کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کو سزا اور جرمانہ دونوں ہو جائیں اور وہ آدمی جرمانہ نہیں ادا کر سکتا، تو اس آدمی کو جتنی سزا ملی تھی اس کا 1/4 حصہ بطور جرمانے کے بدلے اسے زیادہ کاٹنا پڑے گا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے ایک ہی سیکشن بہت ہے۔ پلیز اپنے نوٹس بناتے رہیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کی یادداشت رہے۔